जनरल इलेक्शन में भी मैं उम्मीदवार बनूंगा। मैं इसी हल्का से PP 38 से पार्टी के लिए MP के बतौर उम्मीदवार के लिए अपने कागजात जमा कराऊंगा। ना सिर्फ खुद बल्कि मैं ये ख्वाहिश रखता हूँ कि पूरे ज़िला से कम एटलीस्ट पूरे डिस्ट्रिक्ट से हर हल्के से हम लोग अपने नौजवान उम्मीदवारों को उम्मीदवार बनाएं। उस्मान डार की लिस्ट में आप MPA के उम्मीदवार नहीं हैं, किस तरह मुमकिन है कि इस शहर के अंदर उस्मान डार की मुखालफत आप बर्दाश्त कर लेंगे और अपने लिए आप टिकट ले आएंगे? मैं इंसानों पे यकीन नहीं रखता, कोई कुछ भी करता रहे, जब अल्लाह को मंजूर होगा मैं मेहनत करता रहूँगा और इंशाअल्लाह ताला मेहनत का सिला अल्लाह पे छोड़ देंगे। वज़ीर आला शिकायत सेल गुजरांवाला डिवीज़न के भी आप वाइस चेयरमैन बने हैं, तो इससे पहले भी 3.5 साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत रही है, पंजाब में भी और मरकज़ में भी। अभी आपको क्यों ओहदा दिया गया है? क्या ये एक सिर्फ लॉलीपॉप है कि ये ओहदा लें और साइड पे होकर बैठ जाए? सिर्फ एक शेर में इसका आपको जवाब देना चाहता हूँ कि ठोकर खाकर जब भी गिरा गैरों को आवाज़ ना दी, ये आँखों की माजूरी थी, कुछ गैरत की मजबूरी थी, ये मनसब हमें मिल सकते थे, ये मनसब हमें मिल सकते थे, पर शर्त हजूरी थी, ये शर्त हमें मंजूर न थी, बस इतनी सी मजबूरी थी। अभी आपको ये ओहदे से नवाज तो दिया पार्टी ने, तो क्या ये बस आप इसको इंजॉय करते रहेंगे या पब्लिक में आपके कोई काम भी कर रहे हैं? मुश्किल तरीन काम है और बहुत गालियों लेने वाला काम है, लेकिन हमने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया है और हम दिन रात कोशिश कर रहे हैं कि इस शहर की ट्रैफिक को बहाल कराएं और इस शहर में जहाँ जहाँ पे इंक्रोचमेंट है उसको अक्रॉस दी बोर्ड प्रेशर लेकर चैलेंज समझ कर जो है उसको ख़त्म करवाएं। हर साइल के लिए हाजिर हूँ, 24 घंटे मैं उसके साथ चलने के लिए तैयार हूँ और मैं ये कोशिश करूँगा, बल्कि मैं इसको इम्प्लीमेंट करूँगा कि हर यूनियन काउंसिल में जाकर खुली कचहरियों का इनेकाद किया जाए, हर स्कूल कॉलेज को विज़िट किया जाए, उनको निज़ाम को बेहतर किया जाए, बेहतर करने में अपनी जो तवानाइयाँ उनको सर्व किया जाए, हॉस्पिटल्स का विज़िट किया जाए, पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो जितनी भी तहसील है उनका विज़िट किया जाए। और आप देखेंगे आने वाले 1-2 दिन के अंदर हम इसको इतना चीज़ों को स्पीड अप कर देंगे कि आपको एक काम होता हुआ नज़र आएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यू टाइम्स पाकिस्तान से मैं हूँ आपका होस्ट चौधरी मोहम्मद अवैस। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सियालकोट के हल्का PP 38 के अंदर और इस हल्का की खासियत ये है कि इस हल्का में जो हवा चल रही है या फिर जो कहा जाता है कि इस हल्का में लीडरशिप का अच्छा खासा फुकदान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। तो उसी चीज़ को डिस्कस करने के लिए मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं वाइस चेयरमैन गुजरांवाला डिवीज़न वज़ीर आला शिकायत सेल जनाब दानियाल बाजवा साहब। तो बाजवा साहब ने इससे पहले जब बल्दियाती इलेक्शन की एक हवा बनी हुई थी पंजाब के अंदर, तो उन्होंने बतौर मेयर सियालकोट इन्होंने अपने आप को डिक्लेयर किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट। लेकिन अब चूँकि बल्दियाती इलेक्शन तो होते हुए नज़र नहीं आ रहे, तो अब दानियाल बाजवा साहब की क्या प्लानिंग है? क्या बाजवा साहब अब जनरल इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे और इस हल्के से क्या अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं? अगर जनरल इलेक्शन में आते हैं तो बतौर MNA आएंगे या फिर बतौर MPA वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने जा रहे हैं? भाई चलते हैं बाजवा साहब से इन्हीं सवालात के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी बाजवा साहब क्या हाल है? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी आप ठीक हैं? अल्लाह का बड़ा ही फजल है। बाजवा साहब, इससे पहले आपने जब पंजाब के अंदर बल्दियाती इलेक्शन की एक हवा बनी हुई थी कि बल्दियाती इलेक्शन होने को है, तो आपने बतौर मेयर आपने ख़ुद को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट डिक्लेयर किया था। अब चूँकि बल्दियाती इलेक्शन होते हुए नज़र नहीं आ रहे, इस हल्के में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत का लीडरशिप का एक बहुत बड़ा फुकदान भी है। अगर मैं PP 38 की बात करूँ तो क्या आप उसको कवर करने जा रहे हैं? क्या प्लानिंग है आपकी, इरादा क्या आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल जी। मैं पहले जब बल्दियात के इलेक्शन का सियालकोट पंजाब में अनाउंसमेंट हुई थी तो मैंने अपने आप को बतौर मेयर के लिए उम्मीदवार डिक्लेयर किया था। टिकट का फ़ैसला पार्टी ने करना था, पार्टी टिकट देती या ना देती, लेकिन मेरा जो मकसद था वो ये था कि नौजवान क़यादत को आगे आना चाहिए। इस मुल्क को मैं आज भी ये समझता हूँ कि अगर इस मुल्क को जो इमरान खान साहब बातें करते हैं, अगर इस मुल्क को दुनिया की तेज़ रफ्तारी के साथ इस टेक्नोलॉजी के दौर में अगर आप चाहते हैं कि हम अपने पड़ोसी ममालिक के साथ ही कम से कम कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, तो जब तक
پڑھے لکھے لوگ، نئی قیادت جو کہ آج کی دور حاضر کی ٹیکنالوجی سے آشنا ہو، جب تک وہ قیادت آگے نہیں آئے گی، انرجیٹک لوگ آگے نہیں آئیں گے، ملک میں نہ تبدیلی آ سکتی ہے، نہ انقلاب آ سکتا ہے، اور نہ ملک بھی ترقی کر سکتا ہے۔ بھائی صاحب بڑی معذرت کے ساتھ انفارچونیٹلی اس پاکستان کے اندر اس ملک کے عظیم میں ہمیشہ سے ایک روایت رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف میں بھی جب 2018 کے اندر انہوں نے ٹکٹیں تقسیم کی تو وہ سرمایہ داروں کے حصوں میں آئیں، تو اس دفعہ بھی کہیں سرمایہ دار جو آپ سے بڑا سرمایہ دار ہے وہ نہ یہ ٹکٹ لے جائے اور اس کی ورتھ بھی نہ ہو اس حلقے کے اندر، کئی نئے چہرہ کوئی دیکھنے کو نظر نہ آ جائے۔ سر یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ بالکل یہ ہمارے ملک کی سیاست کا سب سے گندہ ترین ایک عمل ہے، پیسے کی سیاست، کہ سرمایہ دار یہ بھی نہیں دیکھا جاتا کہ اس کا سرمایہ آیا حق حلال کا ہے یا حرام کا ہے، اس کو بالا طاق رکھتے ہوئے اس کو پروموٹ کیا جاتا ہے، اور ایسے ہی لوگ اقتدار میں آتے ہیں، جاگیردار، سرمایہ دار اور وڈیرے۔ ہماری جنگ شروع سے ان لوگوں کے خلاف رہی ہے، آگے بھی ان کے خلاف ہی جنگ رہے گی۔ ہم اس بات کے اوپر سٹک ہیں کہ جب تک نوجوان عمران خان کا، جو آج سے 15 سال پہلے، 20 سال پہلے جب لوگ اس کو ٹانگا پارٹی کہتے تھے، جب لوگ اس پارٹی کا مذاق اڑاتے تھے، ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، جب ہم اس پارٹی میں تھے ہمیں نادان لوگ کہتے تھے، ہمیں سیاسی نابالغ لوگ کہتے تھے، اور خود اقتدار کے مزے اڑاتے تھے، تب آج وہ لوگ اس پارٹی میں سب کے سب شامل ہو چکے ہوئے ہیں۔ کیا میں ان سے بھی یہ سوال پوچھتا ہوں کہ کیا تب عمران خان ان کو سمجھ نہیں تھا کہ جو ہم جیسے لوگوں کو تب بھی سمجھ آ گیا تھا؟ ہم لوگ جیسے بھی تھے، بچے تھے، ہم نابالغ تھے، لیکن ہمیں یہ چیز بات کی سمجھ تھی کہ عمران خان اس ملک کے لیے بہتر ہے، تو ان لوگوں کو کیوں سمجھ نہیں تھی آتی؟ اصل مقصد تھا کہ یہ لوگ اپنے مفادات کو ترجیحات دیتے ہیں، یہ لوگ اس ملک سے مخلص نہیں ہیں، کہ جو لوگ اس ملک سے مخلص نہیں ہیں تب وہ جدھر ان کو اقتدار نظر آتا ہے وہ ادھر چلے جاتے ہیں۔ اس دفعہ اس مرتبہ خان صاحب بھی بڑے ایکٹیو ہوئے ہیں۔ خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اس مرتبہ اسپیشلی میں بندوں کو خود ان کے انٹرویو کر گیا، خود ان کو میں ٹکٹوں دوں گا، اور خود میں جو بھی حلقے کی آواز ہوگی اس کو میں اچھی طرح واچ کر کے ٹکٹیں دوں گا اور نئے چہرے لے کے آؤں گا۔ تو کیا ان نئے چہروں میں آپ خود کو دیکھ رہے ہیں کہ خان صاحب آپ کے اوپر اعتماد کریں گے اور آپ کو ٹکٹ سے نوازیں گے یا نہیں نوازیں گے؟ اس کے کتنے % چانسز ہیں؟ سر میرا کام ہے کوشش کرنا، آواز کو بلند کرنا۔ عمران خان ہمارا لیڈر ہے، ہم تن من دھن کے ساتھ اس کے ساتھ ایک لوہے کی چٹان کی طرح کھڑے ہیں۔ ایک پہلی تو چیز یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں نے آپ سے پہلے کہا کہ میرے بینگ اے یوتھ لیڈر، میرا یہ کام ہے کہ میں نوجوانوں کی آواز کو بلند کروں اور ہمیشہ لیڈ فرام دی فرنٹ۔ جب تک کوئی نہیں کرتا تب تک معاملات ٹھیک طرح سے نہیں چلتے۔ میں سب سے پہلے اپنے آپ سے ابتدا کیا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو بطور امیدوار لوگوں کے سامنے اور پارٹی کے سامنے پیش کیا تھا، تب وقت کم تھا۔ اب چونکہ جنرل الیکشنز آ رہے ہیں، پہلے ہم بالکل جنرل الیکشن میں بھی میں امیدوار بنوں گا۔ میں اسی حلقہ سے PP 38 سے پارٹی کے لیے MP کے بطور امیدوار کے لیے اپنے کاغذات جمع کراؤں گا۔ نہ صرف خود بلکہ میں یہ خواہش رکھتا ہوں کہ پورے ضلع سے کم ایٹ لیسٹ پورے ڈسٹرکٹ سے، ہر حلقے سے ہم لوگ اپنے نوجوان امیدواروں کو امیدوار بنائیں اور ان کے کاغذات نامزدگی جمع کروائیں۔ ٹکٹ ملے نہ ملے وہ ایک بات کا ایشو ہے، ہم ان کے لیے فائٹ بھی کریں گے، ہم اچھے امیدوار بھی پٹ کریں گے، اور پارٹی کے سامنے، خان صاحب کے سامنے اپنا موقف رکھیں گے کہ خان صاحب یہ لوگ ہیں کہ جو آج سے 20 سال سے پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ وہ انرجیٹک لوگ ہیں جو پاکستان کو قائد اعظم اور علامہ اقبال کا پاکستان بنا سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ عثمان ڈار کی لسٹ میں آپ MPA کے امیدوار نہیں ہیں۔ عثمان ڈار نے جس بندے کو MP شپ کی یا ان کی جو خواہش، جس بندے کے لیے وہ اپنی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں، وہ سبھی کے سامنے مہر کاشف۔ تو کس طرح ممکن ہے کہ اس شہر کے اندر عثمان ڈار کی مخالفت آپ برداشت کر لیں گے اور اپنے لیے آپ ٹکٹ لے آئیں گے؟ سر میں کسی کا نہ مخالف ہوں، میرے لیے سب قابل احترام ہے۔ لیکن ڈار صاحب تو اپنا کینڈیڈیٹ ڈکلیئر کر چکے ہیں نا پبلکلی۔ میں آپ کو بتاؤں سر، سب قابل احترام ہے، سارے ہمارے بھائی ہیں، ہمارا کام لوگوں کو جوڑنا ہے، توڑنا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہم لوگ دیواریں گرانے والوں میں سے ہیں، دیواریں کھڑی کرنے والوں میں سے نہیں، ٹھیک ہے۔ جو پارٹی کا ممبر ہے اس کا یہ حق ہے، ہر
فرد واحد کا یہ جمہوری حق ہے کہ وہ امیدوار بنے. باقی میں کسی سے امید نہیں رکھتا, نہ مجھے کسی سے انسان کو بطور مسلمان امید کرنی چاہیے. الحمدللہ مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری کائنات کو چلانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, اور اس کی یہ ہمارا ایمان ہے کہ ایک پتا بھی اس کے نہ چاہے نہیں ہل سکتا. اور جب اللہ نے اگر میرے بارے میں کچھ سوچنا ہوگا تو وہ آپ کے دل میں, سب کے دل میں میرے لیے محبت بھی ڈال دے گا اور میرے لیے راستے بھی بنا دے گا. تو میرا اس چیز پہ پختہ ایمان ہے, اس لیے میں انسانوں پہ یقین نہیں رکھتا. کوئی کچھ بھی کرتا رہے, جب اللہ کو منظور ہوگا میں محنت کرتا رہوں گا, اور انشاءاللہ تعالیٰ محنت کا صلہ اللہ پہ چھوڑ دیں گے. بھائی صاحب یہ تو وقت ثابت کرے گا کہ اللہ کرے میری ساری نیک خواہشات آپ کے ساتھ ہے. آپ ابھی وزیر اعلیٰ شکایت سیل گوجرانوالہ ڈویژن کے ابھی آپ وائس چیئرمین بنے ہیں, تو اس سے پہلے بھی 3.5 سال پاکستان تحریک انصاف کی حکومت رہی ہے پنجاب میں بھی اور مرکز میں بھی. تو ابھی کیا پارٹی کو یاد آئی ہے آپ کی؟ اس سے پہلے بھی آپ یوتھ کو بھی لے کے چلتے رہے ہیں, ہر جگہ آپ نے یوتھ کو لیڈ بھی کیا ہے آپ نے, تو ابھی آپ کو کیوں عہدہ دیا گیا ہے؟ کیا یہ ایک صرف لالی پاپ ہے کہ یہ عہدہ لیں اور سائڈ پہ ہو کے بیٹھ جائیں؟ میں اس میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا, صرف ایک شعر میں اس کا آپ کو جواب دینا چاہتا ہوں کہ ٹھوکر کھا کر جب بھی گرا غیروں کو آواز نہ دی, یہ آنکھوں کی معذوری تھی, کچھ غیرت کی مجبوری تھی. یہ منصب ہمیں مل سکتے تھے, یہ منصب ہمیں مل سکتے تھے, پر شرط حضوری تھی. یہ شرط ہمیں منظور نہ تھی, بس اتنی سی مجبوری تھی. تو اب کیا آپ نے وہ شرط منظور کر لی تھی, اب آپ نے جی حضوری کر لی تھی کہ یہ جو عہدہ آپ کو دیا گیا ہے؟ دیکھیں, میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کی ہے کہ تمام تر جو معاملات ہیں وہ اللہ اس کو کنٹرول کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اللہ نے انسان کے لیے بہتر سوچا ہے کہ اس کو کب, کس موقع پہ, کس وقت پہ میں نے کس چیز سے نوازنا ہے. اچھا بھائی صاحب, اس کے لیے ابھی آپ کو یہ عہدے سے نواز تو دیا پارٹی نے, تو کیا یہ بس آپ اس کو انجوائے کرتے رہیں گے یا پبلک میں آپ کے کوئی کام بھی کر رہے ہیں, اور آگے آپ کی کیا پلاننگ ہے؟ سر, ہم لوگ کام کرنے والے لوگ ہیں, نظریات کے قائل لوگ ہیں, اور ہر تمام تر معاملات زندگی کو نظریات کے مطابق چلاتے ہیں. میں اگر مجھے پارٹی نے یہ موقع دیا ہے تو میں اس کے اندر بھی انشاءاللہ تعالیٰ اپنا بیسٹ جو ہے وہ دینے کی کوشش کروں گا, اور کر بھی رہے ہیں. ہم نے اس ٹائم جو میں سب سے بڑا مسئلہ سمجھ رہا تھا شہر کا, وہ تھا انکروچمنٹ کا. ٹھیک ہے, شہر کے اندر ٹریفک کا نظام تباہ ہوا پڑا ہے, انکروچمنٹ کا نظام تباہ ہوا پڑا ہے. میں نے سب سے پہلے فی الفور یہ سوچا کہ اس کو ٹھیک کیا جائے. ہم نے اپنی ٹیم کے ساتھ مل کے, جو ہماری آفیشیل ٹیم ہے ان کے ساتھ مل کر شہر بھر میں انکروچمنٹ کا کام شروع کیا ہم نے, جو کہ ایک بہت مشکل ترین کام ہے اور بہت گالیوں لینے والا کام ہے, لیکن ہم نے اس چیلنج کو ایکسیپٹ کیا ہے, اور ہم دن رات کوشش کر رہے ہیں کہ اس شہر کی ٹریفک کو بحال کرائیں, اور اس شہر میں جہاں جہاں پہ انکروچمنٹ ہے اس کو اکراس دی بورڈ پریشر لے کر, چیلنج سمجھ کر جو ہے اس کو ختم کروائیں, اور اس شہر سیالکوٹ کے اندر سے ٹریفک کے نظام کو, انکروچمنٹ کے نظام کو بہتر کریں. فردر کیا کرنے جا رہے ہیں, آپ کے پاس کیا پلاننگ ہے؟ ٹائم تھوڑا ہے ہمارے پاس, اگر ابھی تو کچھ پتہ نہیں کہ حکومت 11 تک ہے یا کب تک ہے, یا اگر اپنا ٹائم پورا بھی کرتی ہے تو پھر بھی وہ چند ایک ماہ ہی اس کے اندر بچتے ہیں. لیکن جتنا بھی ٹائم ہے میں سمجھتا ہوں کہ عوام کے جو مسائل ہیں ان کی دہلیز پہ حل ہونے چاہیے. اس کے لیے میں ہمہ وقت ہر طرح کے ورکر کے لیے, ہر سائل کے لیے حاضر ہوں. 24 گھنٹے میں اس کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں, اور میں یہ کوشش کروں گا, بلکہ میں اس کو امپلیمنٹ کروں گا کہ ہر یونین کونسل میں جا کر کھلی کچہریوں کا انعقاد کیا جائے, ہر اسکول کالج کو وزٹ کیا جائے, ان کو نظام کو بہتر کیا جائے, بہتر کرنے میں اپنی جو توانائیاں ان کو صرف کیا جائے, ہاسپٹلس کا وزٹ کیا جائے, پورے ڈسٹرکٹ کے اندر جو جتنی بھی تحصیل ہیں ان کا وزٹ کیا جائے. اور آپ دیکھیں گے آنے والے 1-2 دن کے اندر ہم اس کو اتنا چیزوں کو سپیڈ اپ کر دیں گے کہ آپ کو ایک کام ہوتا ہوا نظر آئے گا. باقی جو معاملات ہیں ہمارے اختیارات میں لوگوں کی شکایات کو سنا ایک ایز اے میڈیٹر کام کرنا ہے, ایڈمنسٹریٹر کے درمیان میں اور لوگوں کے درمیان میں, اور پھر اس کے بعد حکومت
اور ایڈمنسٹریٹر کے درمیان میں ہمارا کام ایک میڈیٹر کا ہے. ٹھیک ہے, ہم لوگوں کو ایک حکم نہیں پاس کر سکتے. ہمارا کام ہے میڈیٹ کرنا, ہمارا کام ہے ایڈمنسٹریشن کے تھرو لوگوں کے مسائل کو حل کروانا, اور جو ایڈمنسٹریشن کے معاملات ہیں اس کو حکومت کے تھرو سیٹل ڈاؤن کرنا. اللہ کرے بھائی صاحب جس طرح آپ کہہ رہے ہیں اس طرح ہو بھی, کہ باقی یہ ساری کی ساری چیزیں صرف خالی وزٹ کی حد تک نہ رہ جائیں. میری ساری تمام نیک خواہشات آپ کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو کامیاب کرے, یہ ایک اچھی سوچ ہے. اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان چودھری محمد اویس کو نیو ٹائمز پاکستان کے زگرین سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.